अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने रिकर्जन शुरू की थी, और अगर आपको याद हो तो ये वाला कोड जो आपके सामने ओपन है, ये बेसिकली फैक्टोरियल कंप्यूट करने का प्रोग्राम था जिसमें हमने फैक्टोरियल को कंप्यूट किया था यूजिंग रिकर्जन। और इसका मैंने थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया था कि बैक एंड पे ये इसकी जो हर रिकर्सिव कॉल होती है उसके ऊपर हमने कहा था कि मेमोरी में एक फ्रेश कॉपी इस फंक्शन की, ये जो रिकर्सिव फंक्शन है इसकी मेमोरी में बनती है। अब वो आज जो है इस कोड को मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस कोड को थोड़ा सा बैक एंड पे क्या होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अब ये जो कोड है इसको अगर मैं आज थोड़ा सा आपके सामने वाइट बोर्ड पे इसको ले जाऊं और इसको एक्सप्लेन करूं, उससे पहले कि मैं इसको लेके जाऊं मैं ये बार बार ये कोड लिखूंगा नहीं, लिहाजा मैं इसकी लाइनों को नंबर दे देता हूं। यानी इस इफ़ को मैं कहता हूं दिस इज़ लाइन नंबर 1, उसकी बॉडी 2 एल्स 3 है, और ये लाइन 4। 4 लाइनें हैं टोटल इस कोड में। और जो है या आसानी के लिए हम ये कर देते हैं कि हम कहते हैं कि बस बेसिकली 2 ही लाइनें हैं, क्योंकि एक इफ़ का पार्ट है, यानी ये इफ़ है, इसको 1 कह देते हैं, और एल्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसको हम 2 कह देते हैं। तो अब अगर मैं वाइट बोर्ड पे जाऊं और इसको री राइट करूं तो हमने यहाँ पे जो है ना क्या लिखा हुआ है कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 रिटर्न 1। ये बेसिकली मेरे पास 1 नंबर लाइन है जो मैंने इस कोड में लिखी हुई है, और एल्स में मैंने लिखा है क्या कि रिटर्न करो क्या चीज़, नंबर इनटू फंक्शन का नाम फैक्टोरियल, और उसमें आप num-1 भेज रहे हैं, और इस लाइन का नाम 1 है और ये हमारी लाइन नंबर 2 है। ठीक है जी, ये वहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और यहाँ आपने n के लिए कॉल किया है। अच्छा, अब इसको ज़हन में रखते हुए हम कोड को ऐसे चलाते हैं कि मेन से आपने फ्रेश कॉल दी है अगर, और मेन से आपने मुझे कॉल दी कि यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है ना जी, फैक्टोरियल के फंक्शन को जिसकी बॉडी ये है, तो उसमें आपने लेट्स से 3 भेजा है फर्स्ट टाइम। तो हमने कहा था ना कि मेन में जब भी एक फंक्शन कॉल होती है उसकी मेमोरी में फ्रेश कॉपी बनती है। तो फ्रेश कॉपी बनी मेमोरी में हम गए, यहाँ पे एक डब्बा मैं बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ 1 और 2, और इसको आपने पैरामीटर में क्या भेजा है वहाँ पे मेन से, यहाँ पे पहली कॉल को 3, तो 3 जाके उसके नम को मिलेगा फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे मुझे नम में पहले 3 मिल गया। अब मुझे बताएं, ये कोड आपके सामने है, 1 नंबर लाइन और 2 नंबर लाइन जो है आपके सामने। आप मुझे बताएं इस कोड में 1 लाइन चलेगी कि 2 लाइन चलेगी। तो अगर आप गौर करें 1 के आगे क्या लिखा है कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0, यानी 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 रिटर्न 1। तो 3 तो लेस नहीं है 0 से, तो एल्स में आएगा। और एल्स में क्या लिखा है आपने कि रिटर्न करो क्या चीज़, क्या चीज़ रिटर्न करो, नंबर 3 स्टैटिक। ठीक है, इसको मैं ज़रा एक्सटेंड कर देता हूँ, और आपने एक फ्रेश कॉल यहाँ पे फिर दे दी है इस फंक्शन को, ये यानी रिकर्सिव कॉल आपने वहाँ फंक्शन को फिर दे दी। यानी यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो ना यही फंक्शन और ये फंक्शन दोबारा आपने कॉल करके यहाँ पे वैल्यू इसको पास की, लेकिन अब वैल्यू 3 के बजाय आप 2 दे रहे हैं, num-1 कर रहे हैं ना यहाँ पे, देखें। तो यहाँ से एक फ्रेश कॉपी बनेगी इसी डब्बे की मेमोरी में, और वहाँ से आप उसको भेजेंगे क्या। अभी एक लाइन पूरी नहीं हुई, यहाँ से कॉल चली गई है और आगे आपने 2 भेज दिया, वहाँ पे दोबारा 1 और 2 लाइनें फिर चलेंगी क्योंकि फ्रेश कॉपी बनी है मेमोरी में, तो फिर ये 2 लाइनें चलेंगी। तो 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं, तो एल्स में आएगा। और एल्स में क्या लिखा है कि रिटर्न करो क्या। अब यहाँ पे नम की वैल्यू क्या है, इसको मिली है 2, तो 2 स्टैटिक, और फिर एक फ्रेश कॉल दे रहा है फैक्टोरियल, और num-1 का मतलब है क्योंकि इसकी लोकल वेरिएबल नम को आपने 2 भेजा था, तो अब 2-1 का मतलब है कि आप जो फ्रेश कॉपी मुझे बना के दे रहे हैं उसमें 1 पास कर रहे हैं आप,
और यहाँ 1 और 2 फिर लाइन है, वही फंक्शन फिर शुरू से चल पड़ेगा पहली लाइन से। अब वहाँ पे देखें नम 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0 फॉल्स, तो एल्स में आएगा और एल्स में आके रिटर्न लिखेगा क्या 1 इंटू और फिर एक कॉल देगा। अच्छा, अब फिर जब एक कॉल देगा तो फिर इस फंक्शन को आपके दो चीज़ें मिलेंगी, यानी शुरू में तो 0 मिल गया इसको। अब यहाँ पे देखें ये अब एल्स में जाएगा, इस कॉपी में इस इफ में ही देखें 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 ट्रू, तो लाइन नंबर 1 में ही यहाँ से वो रिटर्न करेगा क्या 1। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आप मेन से शुरू हुए थे, होते होते यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, और यहाँ से अब रिटर्न 1 होगा, तो रिटर्न 1 किस कॉपी में होगा? इस कॉपी में होगा जहाँ से आए थे, यानी 1 वाली में, कि नहीं मेरा दिल करता है 2 वाली कॉपी में ये 1 रिटर्न होके चला जाए, या कि इस कॉपी में चला जाए 3 वाली में, या मेन को रिटर्न हो, किस में हो? तो आप तो खैर प्रोग्रामिंग के नॉलेज के से मुझे ये कहेंगे ना कि रिटर्न सर वहाँ ही होगा जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था। जब आपने 0 यहाँ भेजा था तो रिटर्न 1 का मतलब है कि आप यहाँ रिटर्न करेंगे जहाँ से आपने इस फंक्शन को कॉल किया है। लेकिन मैं कहूँगा ये सिस्टम मशीन या ये कैसे याद रखती है ये सारी बातें कि मुझे कहाँ रिटर्न होके जाना है? तो ये याद रखें कि अब इसके बैक एंड पे ये जो सिनेरियो आपके सामने बनाया है, इसके बैक एंड पे जनरेट होता है एक सिस्टम स्टैक, और स्टैक डाटा स्ट्रक्चर हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि उसमें पुश पॉप होता है, फर्स्ट कम और फर्स्ट इन लास्ट आउट, या लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सिस्टम स्टैक किस चीज़ की बनती है? सवाल ये उठेगा, सिस्टम स्टैक इस चीज़ की बनती है क्योंकि जिस चीज़ की बनती है उसका जवाब ये है कि आपने डीएलडी का नॉलेज आपके पास है, आपने डीएलडी वगैरह में पढ़ा है, आपने डिफरेंट रजिस्टर्स पढ़े हैं, आपने पढ़ा है इंडेक्स रजिस्टर, आईआर, आपने ठीक है ना, एक एमुलेटर एक रजिस्टर होता है, ठीक है, फिर प्रोग्राम काउंटर होता है, फिर इस तरह मुख्तलिफ रजिस्टर्स के नाम आपने पढ़े हैं जो कि ख़ास पर्पज़ के लिए जो है ना इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें ये प्रोग्राम काउंटर जो आपने पढ़ा था, ये क्या किस काम के लिए होता है? प्रोग्राम काउंटर में हम कहते हैं कि इस बेसिकली स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एक्सिक्यूटेड इंस्ट्रक्शन, यानी जो लाइन अभी एक्सिक्यूट हो रही है सीपीयू में, उसके बाद इस प्रोसेस की कौन सी नेक्स्ट लाइन को ये एक्सिक्यूट करेगा। मसलन अगर मेन से आपने यहाँ से इसको कॉल दिया था इस कॉपी को, तो प्रोग्राम काउंटर में इस वक्त ये जो अगली लाइन पे जो स्टेटमेंट है उसका एड्रेस पड़ा होगा प्रोग्राम काउंटर में मेन के। तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले वो जब यहाँ स्विच करेगा ना इस फंक्शन जाने से पहले, तो ये करेगा क्या कि आपके इसके मेन के प्रोग्राम काउंटर को सिस्टम स्टैक पे, यानी मेन का पीसी मैं लिख देता हूँ, उसका एड्रेस पुश कर देगा। क्योंकि इसको वापस आके फिर इस एड्रेस पे कौन लाएगा, उसको कैसे याद रहेगा? उसको याद रखने के लिए स्टैक बनानी पड़ती है कि जब मैं इस कॉपी से रिटर्न होके आऊँगा एक दिन वापस मेन में तो लौटूंगा ना, तो मैं फिर इन एड्रेसेस का सहारा लेके अपनी अगली इंस्ट्रक्शन चलाऊँगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर जब वो यहाँ से इस कॉपी पे जाएगा 3 की, तो 3 की कॉपी में जब आप यहाँ से आगे जाएंगे तो इसके प्रोग्राम काउंटर में भी जनाब अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, तो वो जनाब उसमें पुश कर देगा। जब यहाँ से आगे जाएगा तो फिर 3 का एड्रेस पीसी का पुश करेगा। मैं 3-PC लिखता हूँ कि ये 3 की जो कॉपी बनी थी उसका प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस पुश हो गया। फिर जब यहाँ से आप 2 पे आए और 2 पे जब यहाँ से आपने एक फ्रेश कॉल दी, तो जब आप आगे कॉल देंगे तो आप याद तो रखेंगे ना कि मैंने वापस कहाँ आना है, तो आपने वापस के आखिरी लाइन पे आना है जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही है, तो इसके इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आप इसमें स्टोर कर लेंगे, पुश कर देंगे। तो ये है 2 की कॉपी का जो है ना प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू लेट से मैंने पुश कर दी। फिर मैं यहाँ से मैंने कॉल दी एक 1 की, तो 1 पे जब आया तो उसने 1 ने भी आगे कॉल दी, तो फिर मैंने 1 जो ही आगे उसने कॉल दी है उससे पहले मैंने 1 का प्रोग्राम काउंटर भी पुश कर दिया सिस्टम स्टैक पे। ये स्टैक बैक एंड पे आपके लिए बन रही होती है, आप नहीं बना रहे होते, कंपाइलर मेंटेन करता है आपके लिए। और फिर जब आपने यहाँ आए आखिरी कॉपी में जहाँ 0 मिला और आपने यहाँ पे इस स्टेटमेंट के ऊपर नतीजे में रिटर्न 1 किया है ये,
تو جب ریٹرن 1 ہوا ہے اب پاپ شروع ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جاتے ہوئے پش ہو رہی ہیں چیزیں, کال جو آپ دے ہی جا رہے ہیں, تو نیا نیا پی سی پروگرام کاؤنٹر اگلے انسٹرکشن جو ہوتا ہے اس میں وہ پش ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ جو ہے اس میں جو ہے واپس آتے ہوئے جناب ہے آپ پاپ کریں, کیونکہ واپس آتے ہوئے اب آپ کو کہاں جانا ہے, اس لائن پہ آنا ہے کہ نہیں, پچھلے جو ہے جو پچھلا جو آپ کا فنکشن ہے اس کی اگلی لائن پہ آنا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جب ادھر سے لوٹیں گے تو اب جب آئیں گے تو اس سے پہلے تو اب آپ نے اس لائن پہ جب واپس لوٹنا ہے مثلا, تو اب اس کو کیسے یاد رہے گا جب وہ یہاں سے ریٹرن کرے گا. ریٹرن کہاں کرے گا, تو پہلے یہاں سے ایک ایڈریس پاپ کرے گا 1 کی, یہ جو 1 کی جو کاپی تھی اس کا پروگرام کاؤنٹر میں یہ لائن یہ ایڈریس پڑا ہوگا نا, تو یہ یہاں پہ 1 ریٹرن کرے گا اور یہ 1 ملے گا کدھر, ادھر, کیونکہ یہ ابھی لائن ختم نہیں ہوئی تھی, ریٹرن آپ نے کچھ کیا نہیں تھا. کیونکہ ریٹرن میں دیکھیں آپ یہ انٹو دس لکھتے ہیں, تو جب تک یہ کام پورا نہیں ہو جاتا آپ سیمی کولن کے نتیجے میں یہ ریٹرن کچھ نہیں کر پاتے, کیونکہ آپ نے کال دی ہوئی ہے. تو یہ 1 یہاں سے جب یہاں ریٹرن ہوا تو اب یہ لائن پوری ہو گئی, ریٹرن 1 انٹو 1 سیمی کولن. تو 1 انٹو 1 جب ریٹرن ہوگا تو یہ کہاں ریٹرن ہوگا, اب یہ وہ 2 والی کاپی کس جگہ ہوگا, تو وہ آپ پھر ایک نیکسٹ پاپ کریں گے تو وہ یہاں سے آپ کو ایڈریس مل جائے گا. پاپ کریں گے تو اس ایڈریس سے میموری میں آپ کو ادھر جمپ کروا کے وہاں پہ یہ 1 انٹو 1 ریٹرن ہو جائے گا سیمی کولن. پھر یہ ریٹرن 2 انٹو 1 2 انٹو 1 کہاں ریٹرن کروں میموری میں, تو وہ آپ نیکسٹ پاپ کریں گے تھرڈ کی جو 3 کی جو کاپی تھی میموری میں اس کے پروگرام کاؤنٹر میں جو ایڈریس پڑا تھا اس میں آپ نے جو ہے 2 انٹو 1 ریٹرن کیا تو وہ 2 یہاں ریٹرن ہوا اور پھر سیمی کولن. اور پھر اس 3 کی کاپی سے جناب آپ کہاں ریٹرن ہوں گے, مین میں, کیونکہ مین نے 3 فیکٹوریل مانگا تھا اور اس کے پروگرام کاؤنٹر کا جو ایڈریس تھا وہ آپ نے سب سے پہلے پش کیا تھا, تو یہ 3 انٹو 2 6 جو ہے نا وہ ریٹرن ہو جائے گا مین کا جو پروگرام کاؤنٹر ہے, یعنی اس جگہ تک آپ کو پہنچا دے گا جہاں سے آپ چلے تھے, اور وہاں پہ 6 ریٹرن ہو جائے گا اور نیکسٹ انسٹرکشن جو پھر اس کے بعد ہے مین میں وہ چلنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اگر بیک اینڈ پہ آپ دیکھیں یہ سسٹم اسٹیک پہلے جاتے ہوئے بنی اور واپس ہوتے ہوئے پھر پاپ 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 ہوتے ہوئے جب مین آ گئے تو یہ ساری اسٹیک میموری سے وینش آؤٹ ہو گئی. اور خالی سسٹم اسٹیک وینش نہیں ہوا, ختم نہیں ہوا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کا یہ جو آپ کا جو میموری میں جو فنکشن کی کاپیز بنی تھیں ڈفرینٹ وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی. یعنی وہ جو ہے ہم نے کہا تھا نا کہ جب فنکشن ایک کاپی جب کال ہوتی ہے تو اس میں اس کی میموری ریزرو ہوتی ہے. تو یہ کتنی کاپیز آپ نے بنائی تھی, 1 2 3 4 کاپیز بنی تھی اسی فنکشن کی, یہ جس کی باڈی آپ نے یہاں لکھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور 4 کاپیز جو ریٹرن ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ پھر وینش بھی میموری سے ہوں گی. جب آپ یہاں سے ریٹرن 1 آپ نے کیا تھا نا یہاں, تو یہ میموری سے یہ والی کاپی جو ہے نا یہ ختم ہو گئی ریٹرن کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ میں آپ نے یہ جناب یہ جو پہلا اسٹیک سے یہاں سے یہ بھی اس کا بھی پروگرام کاؤنٹر ریموو ہو گیا. پھر آپ جب یہاں سے ریٹرن ہو کے پیچھے گئے تھے تو آپ نے یہ والی کاپی بھی وینش کر دی تھی, اور کس طرح پیچھے گئے تھے وہ آپ نے سسٹم اسٹیک سے 2 کو بھی پاپ کیا. پھر یہاں سے آپ جناب 2 جب ریٹرن ہوئے پچھلی 3 کی کاپی پہ تو 2 بھی آپ کا میموری سے واش آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور آپ جناب پہنچ گئے کدھر پہنچ گئے پچھلی کاپی میں, اور وہ بھی آپ نے یہاں سے یہ کیا. اور یہاں سے پھر آپ نے جب 3 انٹو 2 6 ریٹرن کیا مین میں, تو یہ جیسی ریٹرن ہوا یہ بھی کاپی ختم ہوئی. مین میں کیسے پہنچے تھے, یہ والا ایڈریس آپ نے یہاں سے پاپ کیا سسٹم اسٹیک سے, تو سسٹم اسٹیک بھی ختم ہو گئی اور میموری سے ساری کاپیز بھی ختم ہو گئیں, اور آپ کا فیکٹوریل بھی اسکرین پہ کمپیوٹ ہو کے اس نے 6 جو ہے وہ پرنٹ کر دیا, اور نتیجتاً آپ کا جو پروگرام ہے وہ یہاں سے اس لائن سے نکل کے باہر آ کے گیٹ CH اور ختم ہو گیا. تو آپ کی اسکرین پہ دا فیکٹوریل آف n از, اور یہاں پہ جناب 6 وہاں سے ملا اور وہ جو ہے ریٹرن ہو کے یہاں پہ پرنٹ ہو گیا. تو اب جو ہے نا ریکرجن کو آپ نے آج اس طرح سے سمجھ لیا کہ یہ بیک اینڈ پہ اس کے جو سسٹم اسٹیک جنریٹ ہوتا ہے یہ آپ نہیں کرتے, بلکہ یہ آپ کے لیے سسٹم جو ہے مینٹین کرتا ہے, یہ اسٹیک بناتا ہے آپ کے لیے,
اور پھر اس کے لیے جو ہے آپ کو بیک اینڈ پہ وہ جاتے ہوئے پرابلم کو توڑی جا رہا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائڈ کیے جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے num-1 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب کیا ہے، جو بھی نمبر آتا ہے آنے والا اس کو آپ اس باڈی میں جا کے ایک کم اگلی کال دیتے ہیں، پھر وہ اپنے سے آگے جاتا ہے تو ایک کم دیتا ہے، تو جاتے جاتے ایونچولی آپ کا یہ بیس کیس میٹ ہو جاتا ہے. اور جس دن یہ بیس کیس ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں باتیں کی تھیں، جس دن وہ میٹ ہو جاتا ہے تو اس دن پھر آپ جو ہے نا ریٹرن کرتے ہیں ڈائریکٹ کوئی بھی ویلیو اپنی پرابلم کی نوعیت کے مطابق، اور وہ پچھلی کاپی میں ریٹرن ہوتا ہے اور پھر اس سے پچھلی میں آپ ریٹرن ہوتے ہیں اور جاتے ہیں. اور یہ پیچھے جانے والا کام، یاد رکھنے والا کام، آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ وہ کون رکھتا ہے آپ کے لیے یاد. سسٹم اسٹیک آپ مینٹین رکھتے ہیں جس میں آپ جس لائن سے گئے ہوتے ہیں اس کے اگلے لائن کا ایڈریس آپ کے پاس بیسیکلی پڑا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اگر تو وہ لائن سیمی کولن سے پوری ہو چکی تھی تو پھر تو آپ اس کے اگلی لائن میں آ جاتے ہیں جو بھی اس کے آگے لکھا ہے، اور اگر وہ نہیں تھی پوری ہوئی تو اس سے پہلے آپ ادھر ریزلٹ ریٹرن کرتے ہیں اور یہاں پہ جناب ملٹیپلائی کر کے پھر ریٹرن کر دیتے ہیں. تو چونکہ یہ تو ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہے تو اس میں تو آگے جانا ہی نہیں ہے. لیکن ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ آپ فیکٹوریل جو ہے num-1 کرتے اور اگلی لائن اور اس کو کچھ اسٹور کر دیتے، وہ جو بھی ویلیو اس کو آتی کسی ویریبل زی میں، اور پھر آپ جناب وہ زی کو جو ہے نا ریٹرن کرتے آپ num انٹو زی کر کے. تو جو فیکٹوریل نے کمپوٹیشن کی ہوتی تھی وہ زی میں آ جاتی اور زی پھر نم کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے ریٹرن ہو جاتا. ایک ہی بات ہے، آپ ان دو لائنوں کے بجائے یہ ایک لائن بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو سپلٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کیس میں پھر آپ کے پروگرام، اگر یہ لائن چل رہی ہے تو پروگرام کاؤنٹر میں پھر اس کا ایڈریس پڑا ہوگا، کیونکہ میموری میں تو ظاہری بات ہے نا آپ کا کوڈ پڑا ہے، اور کوڈ ہر ایک انسٹرکشن ہم اسے کہتے ہیں نا، ہر ایک انسٹرکشن کا اپنے ایک یونیک ایڈریس پہ پڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ انسٹرکشن وہاں سے چلتی ہے ون بائی ون، لائن بائی لائن ایکسیکیوٹ ہوتی ہے، تو تب آپ کا کوڈ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ بیک اینڈ کا میکینزم جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جو کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گا تو ریکرجن آگے یا جتنے آگے ڈیٹا اسٹرکچرز ہمارے پاس آ رہے ہیں، ٹری ڈیٹا اسٹرکچر ہیں ہمارے پاس، وہ آپ کو سمجھ آنے میں تھوڑی سی دقت ہوگی پھر. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ریکرجن جاتے ہوئے مسئلے کو سولو کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور واپس آتے ہوئے جاتے ہوئے مسئلے کو توڑتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اسمالر پرابلمز میں، اور واپس آتے ہوئے پھر مسئلے کو یوزولی سولو کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہم نے یہ جو طریقہ ہے یہ ہم نے اس اسکرین میں جو وائٹ بورڈ پہ ہم نے کیا ہے اس میں ہم نے یہ چیز آبزرو کر لی کہ کیسے جناب کاپیز بنتی ہیں اور کیسے جو ہیں پھر ان کاپیز میں اپنا اپنا کام ہوتا ہے، اور وہ اپنے اپنے ریزلٹس پچھلی کاپیز کو یوزنگ سسٹم اسٹیک جو یاد رکھتی ہے کہ پچھلے کس ایڈریس پہ جانا ہے، اور اس سے پھر ہم پیچھے پہنچتے چلے جاتے ہیں. اچھا جی، تو یہ جناب آپ کو میں نے جو لاسٹ ٹائم کا کوڈ تھا اس کا آج جو ہے نا تھوڑا سا بیک اینڈ پہ کیا ہوتا ہے اس کا میکینزم جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی. اچھا جی، اب جو ابو کوڈ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ریکرسیو الگورتھم ہے، اور جو ہے وہ n فیکٹوریل کمپیوٹ کرتا ہے، اور اس میں مین سے جو ہے نا آپ کالنگ کرتے ہیں اور پھر وہ اٹ سیلف کال کرتا رہتا ہے اور کیلکولیٹ کرتا ہے n فیکٹوریل، فائنلی وہ ریٹرن کرتا ہے ریزلٹ جو ہے نا آپ کے مین کو. اب ہم بات تھوڑی کرتے ہیں کہ ایفیشنسی، یہ ریکرسیو کوڈ جو ہے نا ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو ریکرسیو الگورتھم ہے فیکٹوریل کمپیوٹ کرنے کا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور اس سے پہلے آپ نے الٹریٹیو الگورتھم بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ یوزنگ الٹریشن آپ جو ہے کیسے اپنا ایک فیکٹوریل کا کوڈ لکھ سکتے ہیں. دونوں کوڈز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے نا تو ایفیشنسی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ان دونوں میں ایفیشینٹ کون سا کوڈ ہے. تو اگر آپ غور کریں ریکرسیو الگورتھم جو ہے نا وہ ٹائم اینڈ اسپیس دونوں کے اعتبار سے ایکسپینسو الگورتھم ہے، یعنی اٹ ٹیکس مور ٹائم دین دا الٹریٹیو سولوشن. فیکٹوریل کی مثال ذہن میں لے آئیں، اور اسپیس کے اعتبار سے بھی یہ ٹائم زیادہ لیتا ہے بنسبت الٹریٹیو الگورتھم کے. اب یہ کیسے، یہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں.
کہ نان ریکرسیو ورژن جو ہم نے پروگرام کا دیکھا تھا فیکٹوریل کا، وہ ایفیشینٹ ان ٹرمز آف ٹائم اینڈ اسپیس ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اوور ہیڈ جو انوالو ہے انٹرنگ اینڈ ایگزٹنگ اے نیو بلاک سسٹم اسٹیک، جس کے بیک اینڈ پہ بھی بنتی ہے، ابھی ہم نے بات کی ہے. دیکھیں ریکرسیو الگورتھم میں آپ نے فیکٹوریل کے کیا کیا تھا، ہر آنے والا نمبر ایک فریش کال دیتا ہے، تو میموری اس کی کاپی میموری میں بنی ریپلیکا اس فنکشن کا، پھر وہ آگے اپنی دیتا ہے تو ایک اور کاپی بنی، تو کاپیاں بھی بنی جا رہی ہیں. تو یہ ایک میموری لے، جبکہ اٹریٹیو کے کوڈ میں جو ایک فار لوپ کا کوڈ ہے سے جو ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم، اس میں تو کوئی کاپیز فنکشنز کی نہیں بنتی. ایک ہی فنکشن کے اندر فار لوپ میں ہم بیٹھ کے صرف وہ جو نا پراڈ کا ویریبل یاد کریں، پچھلے لیکچر میں وہ ہم اپڈیٹ کیے جا رہے تھے، اور اینڈ میں میرا جو ہے نا فیکٹوریل کمپیوٹ ہو گیا تھا. وہ قصہ تو یہاں نہیں ہے. یہاں تو یہ اس سینس میں ایکسپینسو ہے کہ اس میں زیادہ ٹائم آپ کا جو ہے لگا ہے. سسٹم اسٹیک پیچھے بن رہی ہے، کاپیز بن رہی ہیں، اور جناب اسپیس دو اعتبارات سے زیادہ ہے. کیا؟ ایک تو سسٹم اسٹیک بھی اضافی اوور ہیڈ ہے نا، جو ابھی میں نے بتائی ہے، جو پروگرام کاؤنٹرز جس میں آپ نے پش کیے ہیں جن کے ایڈریسز، تو وہ بھی ایک اوور ہیڈ ہے جو کہ اٹریٹیو سولوشن میں نہیں ہے. اور ایک سوئچنگ فرام ون فنکشن ٹو اندر، کیونکہ یہ سارے فنکشنز میموری میں ضروری تو نہیں ہے کہ کنٹیگوس میموری کے تحت لوڈ ہوں گے. ایک فنکشن سے جمپ ماریں گے تو دوسرا پتہ نہیں کہیں اور لوڈ ہوا ہوگا، وہ دوسرا کہیں اور ہوگا، پھر وہاں سے ریٹرن ہوں گے، پھر ظاہر ہے سوئچنگ ٹائم، یعنی جو ایک فنکشن سے دوسرے فنکشن میں سوئچ کرنا، تو وہ ٹائم بار کے ایف ویسٹ ادھر ہوگا. تو ٹائم کے اعتبار سے بھی یہ پھر بھاری ہے، اسپیس کے اعتبار سے بھی. ٹائم کے اعتبار سے ان سینس کہ جناب وہاں پہ تو ایک اٹریشن میں فوراً ایک ویریبل پراڈ کا اپڈیٹ ہو جاتا تھا، اور نیا نیا فیکٹوریل جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ کمپیوٹ ہوتا تھا. تو کہیں آپ ادھر ادھر جاتے نہیں تھے، سوئچنگ نہیں کرتے تھے بٹوین دا فنکشنز. وہ کام یہاں پہ بھی ہے، تو یہاں ٹائم بھی زیادہ ہے. اسپیس کی بھی سمجھ آ گئی کہ نئے فنکشن پہ جانا اور وہاں سے واپس لوٹنا یوزنگ سسٹم اسٹیک، تو واپس لوٹنا، آنا جانا، واپس لوٹنے میں بھی ٹائم، اور سسٹم اسٹیک بھی تم نے ایک اضافی چیز بنائی ہے جو کہ تم نے اٹریٹیو الگورتھم میں نہیں بنائی تھی. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایفیشنسی جو ہے نا ریکرسیو الگورتھم کی ہمیشہ اٹریٹیو کے مقابلے میں باہر کیف خراب ہوگی، بری ہوگی. لیکن پھر سوال یہ یہاں اٹھتا ہے ایک بڑا قیمتی، کہ پھر ہم ریکرجن پڑھیں کیوں، ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جب آپ نے فیکٹوریل کو اٹریٹیو الگورتھم سے سالو کر لیا ہے، تو وائی وی شوڈ سوئچ ٹو ریکرسیو سولوشن فار فیکٹوریل اور فار اینی کائنڈ آف سچ پرابلمس. اس کا جواب یہ ہے، جو کہ اگلے پوائنٹ میں وہ لکھا بھی ہے نیچے، کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے پرابلم ریئل لائف کے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں اس کا الٹریٹیو سولوشن دینا ہمارے لیے ایک پرابلم ہوتا ہے. وی کین ناٹ گیو این اپروپریٹ الٹریٹیو سولوشن فار دیٹ. تو وہاں پہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہمیں پھر وہاں پہ ریکرسیو کوڈ لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ چیز وہ بات کر رہا ہے نیچے کہ وہ ہمیں جو ابھی ٹری ڈیٹا اسٹرکچرز ہم آگے شروع کریں گے انشاءاللہ، تو وہاں ٹری ڈیٹا اسٹرکچرز میں جو ہے اس میں یوزولی آپ کی جو ہے نا لوپس جو ہے نا، کیونکہ اٹریٹیو الگورتھمس تو یوزنگ لوپ ہی آپ استعمال کرتے ہیں، تو لوپ وہاں پہ کام ہمیں نہیں دیتی سم ٹائمز. وہ جو ہے نا اس سے سارے مسئلے حل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اسپیشل کیسز میں کہیں جا کے لوپ شاید مجھے ہیلپ آؤٹ کر دے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، مے بی ان تھریڈڈ بائنری سرچ ٹریز وغیرہ، جہاں پہ آپ ریکرسیو کوڈ سے چھٹکارا پا لیں گے کچھ ٹوٹکا، کچھ ٹیکنیکس لگا کے. لیکن ان جنرل اگر آپ ٹری ڈیٹا اسٹرکچر امپلیمنٹ کریں گے تو دا موسٹ نیچرل اینڈ دا موسٹ لاجیکل وے ٹو سالو دا پرابلم از یوزنگ ریکرشن. ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں پہ پھر الٹریٹیو سولوشن دینا چونکہ مشکل ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں جو ہے اس صورت میں پھر مجبوری ہماری بن جائے گی. تو اس لیے یہ دونوں باتیں ذہن میں رہیں. ایک تو ایفیشنسی ریکرسیو الگورتھم کی بہر کیف الٹریٹیو سے خراب ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیوں پھر یوز کریں، تو اس کا جواب اگلے پوائنٹ میں یہ ہے کہ سم ٹائمز الٹریٹیو الگورتھم فیل ہو جاتے ہیں ایک خاص جگہ پہ سولوشن دینے کے لیے، تو وہاں پہ پھر مجبوراً مجھے ریکرسیو جو ہے نا ورژن یا ریکرسیو سولوشن پہ جانا پڑتا ہے، مجبوری بن جاتی ہے.
جب مجبوری بن جاتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے ریکرجن کو یا ریکرسیو الگورتھمس کو سمجھنا پھر ہمارے لیے ایک قسم کا لازمی فیکٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی, تو اب ہم آتے ہیں ٹریز کے اوپر. تو ٹریز دس از ٹائپ آف ڈیٹا اسٹرکچرس جو کہ نان لینئر ہوتے ہیں ان نیچر. نان لینئر ڈیٹا اسٹرکچرز بھی ان کو کہا جاتا ہے. لینئر لائن سے ہے, تو جو لنک لسٹ آپ نے پڑھی تھی, ارے پڑھی تھی, رنگ پڑھی تھی, اس میں لائن میں ہم جاتے تھے, ٹیمپ از اکول ٹو ٹیمپ نیکسٹ کرتے تھے نا, تو ٹیمپ از اکول ٹو ٹیمپ نیکسٹ کو پوائنٹر کو آگے موو لائن میں کرتے تھے. ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اس نوڈ کے بعد یہ والا نوڈ ہے, اس کے بعد اگلا یہ ہے, یہ ہے, ہر ایک کے پاس اپنے اگلے کا ایڈریس ہے. یا ڈبلی لنک لسٹ میں کی صورت میں ہر ایک کے پاس پچھلے کا ایڈریس, ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے, اس کے آگے کون ہے. یا جو کیو ڈیٹا اسٹرکچر ہم نے پڑھا تھا, تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ قطار جب بینک میں لگی ہوتی ہے تو ہر بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ میرے آگے کون ہے ایگزیکٹلی اور میرے پیچھے کون ہے ایگزیکٹلی. تو یہ لائن ہے, لائن لینئر لائن سے ہے. ٹھیک ہے نا جی. نان لینئر کا مطلب یہ کہ اس میں وہ لائن والا نیکسٹ والا اس طرح سے تصور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کچھ سمجھ بھی آئے گی آپ کو جب میں اب ٹری کی ایک مثال دوں گا. یہ مثال کے طور پہ ایک جنالوجی ٹری ہے, فیملی ٹری بھی اس کو کہا جاتا ہے. اکثر یہ خاندانوں میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے, انہوں نے اپنا ایک شجرہ نسب شجرہ مینٹین کیا ہوتا ہے. تو وہ شجرہ مینٹین کرنے کے لیے جناب انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز بنائی ہوتی ہے ٹری شکل کی. یہ جو ہے نا, یہ جو سامنے آپ کے شجرہ نظر آ رہا ہے, یہ میرے خاندان کا کچھ مختصر سا شجرہ ہے. سارا گو کہ میں نے ٹری نہیں, فل ایگزاسٹیو نہیں ہے, یہ بنائی نہیں ہے, لیکن کچھ حصہ بتا دیا ہے آپ کو. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو میرا نام کہیں یہ آ رہا ہے یہاں پہ, فضل باسط. تو فضل باسط کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ ایج بتا رہا ہے اوپر والا کہ فضل باسط کا باپ کا نام فضل سبحان ہے اور اس کے باپ کا نام نور محمد ہے. پھر فضل باسط کا ایک بھائی ہے فضل قادر ہے, اس کا باپ بھی فضل سبحان ہے اور اس کا جو دادا ہے وہ نور محمد ہے. یہ فضل باسط کے چاچے ہیں یہ دونوں. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ان کے پھر بچے ہیں, اولاد ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ غور کریں نا, اس قسم کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا, یہ یعنی اگر آپ نے اب ٹری بنانا ہے یا ٹری کو ٹریورس کرنا ہے, تو یہاں پہ وہ ہے نا وہ وائل لوپ جیسی کوئی چیز جو ہم کہتے تھے وائل ٹیمپ از ناٹ ایکول ٹو نل اور ٹیمپ از ایکول ٹو ٹیمپ نیکسٹ. تو اگر نور محمد سے میں روٹ آف دا ٹری سے شروع کرتا ہوں تو ٹیمپ از ایکول ٹو ٹیمپ نیکسٹ میں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ٹیمپ از ایکول ٹو ٹیمپ نیکسٹ کا مطلب کیا ہے سر. آپ یعنی نور محمد کے یہ نیکسٹ جو فضل الرحمان اس کا بیٹا ادھر جانا چاہ رہے ہیں کہ فضل سبحان کے پاس کہ سیف الرحمان, کیونکہ اس ٹری میں تو آپ نے کوئی آرڈر تو نہیں نظر آ رہا. دیکھیں نا, ٹری میں کوئی آرڈر نہیں نظر آ رہی کہ فضل سبحان اس کا بڑا بیٹا ہے سب سے, کہ فضل الرحمان ہے کہ سیف الرحمان ہے. بس اس نے صرف بتا دیا کہ یہ اس کے بچے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگر مجھے اس ٹری کو وزٹ کرنا ہو, فضل باسط نام سرچ کرنا ہو کہ بھائی نور محمد کی اولادوں میں سے کسی کی اولاد کا نام فضل باسط ہے کہ نہیں ہے, تو اس کے بھی ایک سے زیادہ راستے ہیں کہ شاید پہلے میں یہ والی ٹری ساری وزٹ کروں, پھر یہ کر کے پکڑ لوں فضل باسط کو, اور یا پھر اس کے بعد یہ کروں. یا ایک طریقہ یہ تھا کہ میں پہلے یہ وزٹ کروں, پھر وہ وزٹ کروں, پھر یہ ٹری وزٹ کروں. تو یہ کام یعنی یہ تو آپشنز ہو گئے نا میرے پاس ملٹیپل. اب یہ کام اگر آپ تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں گے تو یہ وائل لوپ سے جو لنک لسٹ پہ آپ سیدھی سیدھی لوپ لگا کے کہتے تھے کہ ٹائم نیکسٹ آگے آگے جاؤ جاؤ, کیونکہ یہاں پہ یہ سارے نام کوئی لائن میں تھوڑی لگے ہیں, یہ کوئی لنک لسٹ میں تو نہیں لگے ہوئے کہ نور محمد ہے پھر اس کے بعد فضل الرحمان لائن میں اور یہ تو اگر لائن میں ہوتے پھر تو سمجھ آ جاتی, لیکن لائن میں اس کو لگا نہیں سکتے. اس کی ایک مجبوری ہماری ہے, وہ کیا ہے, کیونکہ یہ شجرہ ایسی چیز ہے کہ یہ لائن میں اس میں پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے. مطلب یہ ٹری جو ہے یہ لنک لسٹ سے انٹیلیجنٹ اس سینس میں ہے کہ اس میں صرف ڈیٹا نہیں نظر آ رہا, کیونکہ لنک لسٹ تو بس آنکھیں بند کر کے آپ اس میں ایک نوڈ میں نور محمد پھینک دیں, اگلے نوڈ میں فضل سبحان پھینک دیں, اگلے میں فضل باسط پھینک دیں, نیکسٹ میں فضل الرحمان, تو ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ڈیٹا تو آ گیا. لیکن یہ جو ادھر پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے کہ نور محمد کا بیٹا فضل الرحمان ہے, یہ تو اس ٹری میں نظر آئے گا. ٹری کے ڈیٹا اسٹرکچر میں جب ڈالیں گے یہ ریلیشن شپ کلیئر ہوگا. یا فضل باسط کا چاچا جو ہے نا وہ سیف الرحمان ہے, اس کا بھائی فضل قادر ہے, اس کا کزن جو ہے کیسر ہے, اس کا دادا نور محمد ہے. یہ ساری باتیں تو تب پتہ لگیں گی جب آپ اس کو اس اسٹرکچر میں ڈالیں گے جو تصویر میں نظر آ رہا ہے.
لنک لسٹ میں سارے نام ڈالنے سے فضل باسط کا نام مجھے آپ چاچا بتا سکیں گے؟ پتہ نہیں کون ہے، پڑھا تو ہے لیکن اب لنک لسٹ میں کیسے پتہ لگے گا؟ اس تصویر میں، اس اسٹرکچر میں جب آپ ڈیٹا کو ڈالیں گے، اس فیشن میں اسٹور کریں گے، تو دین یو ول بی ایبل ٹو نو کہ جناب اس کا جو ہے نا باپ کون ہے، دادا، چاچا وغیرہ. اور یہ اسٹرکچر جو ہے، یہ پھر ہم نے کہا کہ یہ ہم نے جو پیچھے پڑھا کہ یہ ریکرجن کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ آلٹریٹو سولوشن اس قسم کے پرابلمس کا جو ہے نا دینا بجانا اٹ سیلف اٹس اے پرابلم. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا جو ہے نا آلٹریٹو سولوشن جو ہے نا اٹس اے پرابلم. تو مجبوری بن جائے گی ہماری کہ پھر ہمیں اس کا جو ہے نا ریکرسیو الگورتھم ہمیں جو ہے نا اس کا دینا ہوگا. تو یہی بات اب آگے وہ کر رہا ہے کہ a linear linked list will not be able to capture the tree-like relationship with ease. کیونکہ ہم نے بات کر لی کہ اس میں پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اس کو نہیں کیٹر فار کر سکتا. اور شارٹلی وہ کہتا ہے، ہم ابھی دیکھیں گے کہ کچھ اپلیکیشنز ہوتی ہیں دیٹ ریکوائر سرچنگ، وہاں پہ لینئر ڈیٹا اسٹرکچر آر ناٹ سوٹیبل، اور اس کے لیے پھر ہم جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ سرچنگ وہ جو ہے نا ٹری ڈیٹا اسٹرکچر ہم ابھی یوز کریں گے تھوڑی دیر میں. تو آپ کو فیل ہو جائے گا کہ وہاں پہ کیسے ٹری جو ہے نا ایفیشینٹلی کام کرتا ہے. اینڈ وی ول فوکس آر اٹینشن آن دا جو ہے نا بائنری ٹریز. تو بائنری ٹری جو ہے اس میں جو ہے وہ ہم فی الحال فوکس میں لائیں گے. اس کے بعد اگر وقت ملے گا تو ہم ٹرنری ٹریز، ٹیٹرا ٹریز، جنرل ٹریز پہ ذرا بات ڈسکشن بھی کریں گے. لیکن فی الحال ہمارا موضوع صرف جو ہے وہ بائنری ٹری ہے. اور بائنری ٹری کیا ہے؟ نام سے ظاہر ہے کہ بائنری ٹری جو ہوتے ہیں اس کے 2 چائلڈ ہوں گے میکسیمم. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ڈسکشن تھوڑی دیر بعد ابھی میں کرتا ہوں کہ بائنری ٹری کیا ہے، اور اس میں جناب میکسیمم چائلڈس جو ہیں وہ میکسیمم 2 ہیں. بائنری 2 سے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے میکسیمم 2 چائلڈ. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ٹری کو اسٹڈی کریں تو ایک تھیورم ہے ہمارے پاس، اور یہ بائنری ٹری کا نہیں ہے بلکہ یہ اٹ از اپلیکیبل آن آل کائنڈز آف ٹریز. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر ٹری میں n ورٹسز ہوں گے تو یعنی نوڈز ہوں گے، تو اس میں ضرور بے ضرور لازماً n-1 ایجز ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی اگر 10 نوڈز ہوں گے تو اس کے جو برانچز ایجز ہوں گی ان کی تعداد 9 ہوگی. اگر 13 ہوں گے تو برانچز 12 ہوں گی. یعنی اگر اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو اس میں مجھے بتائیے کہ ان کے کتنے نوڈز ہیں اس میں. تو اس میں نوڈز جو ہے نا کی تعداد جو ہے نا وہ 11 ہے غالباً، اگر گنتی گنے آپ. تو ایجز کی تعداد اس میں ڈیفینیٹلی 10 ہوگی. دیکھ لیں آپ، یہ دیکھیں ایک ایج یہ ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو یہ ایک کہتا ہے نشانی ہے کہ جب بھی کسی ٹری میں n ورٹسز ہوں گے تو اس کے ایجز کی تعداد جو ہوگی وہ ایک اس سے کم ہوگی. اینڈ دس از اپلیکیبل ٹو آل ٹریز. اچھا، بائنری ٹری پھر کیا چیز ہے؟ تو بائنری ٹری ابھی میں نے بتایا تھوڑی دیر میں کہ بائنری ٹری از اے فائنائٹ سیٹ آف ایلیمنٹ دیٹ از either empty or partitioned into 3 disjoint subsets. The first subset contain a single element called a root of the tree. The other 2 subsets are themselves binary trees and called as left and right subtrees of the original tree. اور لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز خالی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اس میں اس کے چائلڈ نہیں بھی ہو سکتے اور ہو بھی سکتے ہیں. اور ایچ ایلیمنٹ آف دا بائنری ٹری از کالڈ نوڈ آف دا ٹری، ہم اسے کہتے ہیں. اب یہ ایک ایگزامپل ہے بائنری ٹری کی کہ جس میں دیکھیں روٹ آف دا ٹری یہ اے ہے، اور اے کے جناب آپ کے پاس چائلڈ نظر آ رہے ہیں. یہ لیفٹ چائلڈ ہے، یہ رائٹ چائلڈ ہے، بی اس کا لیفٹ چائلڈ ہے. لیکن یہ سارا ایریا جو میں نے ڈرا کیا ہے یہ اے کی لیفٹ سب ٹری ہے. یہ تکون جو ہے نا اے کی لیفٹ سب ٹری ہے. سب ٹری کے لیے میں ایک تکون ایسے بھی ڈرا کر سکتا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ اس سے مراد ٹری ہے. اور یہ اے کے رائٹ میں سی جو ہے نا یہ اس کا لیفٹ چائلڈ ہے. لیکن یہ سارا جو ہے نا یہ اس کی کیا ہے؟ یہ اس کی رائٹ، یعنی اے کی رائٹ سب ٹری ہے.
تو یہ فرق کلیئر ہونا چاہیے کہ لیفٹ چائلڈ سے میں جب بات کروں گا کسی نوڈ کی تو لیفٹ چائلڈ سے کیا مراد ہے، اور جب میں کہوں گا لیفٹ سب ٹری تو لیفٹ سب ٹری اور لیفٹ چائلڈ میں فرق پتہ ہونا چاہیے. لیفٹ چائلڈ تو ظاہر ہے کوئی ایک ہی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور لیفٹ سب ٹری کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ چائلڈ بھی ہوگا اور اس کے نیچے جو اتنے ڈسینڈنٹس نیچے آ رہے ہیں، جو اس کے فردر اولاد ہے، وہ سب بھی اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو لیفٹ سب ٹری میں زیادہ جو ہے نا وہ ایک پورا ایک ٹری ہوتا ہے، وہ بٹ اٹ سیلف بھی پورا ٹری ہوتا ہے. اور لیفٹ سب ٹری کا جو روٹ ہوتا ہے وہ بی ہوگا، یعنی اس ٹری کا روٹ تو یہ ہے نا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس جو ہے نا رائٹ سب ٹری کا روٹ سی ہے، اور اس ساری کا یعنی اس ساری ٹری کا روٹ اے ہے، اور اس کے چائلڈ جو ہے نا سی رائٹ ہے اور بی لیفٹ چائلڈ ہے. تو اب آپ کو لیفٹ سب ٹری، رائٹ سب ٹری اور لیفٹ چائلڈ اور رائٹ چائلڈ کا تصور جو ہے نا سمجھ آ گیا ہے، جو اس تصویر میں بھی جو میں نے بھی بات کی ہے اس نے جو ہے نا ایکسپلین کر دیا ہوا ہے. بی اور جناب سی اس کے چائلڈز ہیں، اور یہ جو بارڈرڈ ایریا ہے یہ اس کی لیفٹ سب ٹری ہے، اور یہ ساری کی ساری اس کی ہیں جو رائٹ سب ٹری ہے. اچھا، یہ جو دو ٹریز اب یہاں نظر آ رہی ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ٹریز کیوں نہیں ہیں، وائی دیز آر ناٹ بائنری ٹریز. ٹھیک ہے. تو پہلے فگر 2 کی طرح بات کر لیتے ہیں. ہاں جی. تو اس میں فگر 2 میں بتائیں کہ یہ کیوں بائنری ٹری نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو پہلا تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ تھیورم ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ n ورٹیسز ہوں گے تو n-1 ایجز ہوں گے. تو اس میں وہ چیز نہیں ہے. اس میں دیکھیں، اگر دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ورٹیسز ہیں اور ایجز بھی 9 ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تو یہ ٹری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا جی. دوسرا جو مسئلہ اس میں ہے کہ ٹری میں جو ہے نا یاد رکھیں دوسری بات کہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو اس میں تو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کی وائلیشن ہو رہی ہے ای کے لیے. یعنی ای کا سی بھی پیرنٹ ہے اور بی بھی پیرنٹ ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا ٹری سٹرکچر میں. یہ ایک دوسرا ڈیٹا اسٹرکچر آگے آئے گا، گراف، انشاءاللہ اسے ہم کہیں گے. تو گراف میں یہ سچویشن ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن پیور ٹری ریپرزنٹیشن جو ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کسی ایک نوڈ کا ایک ہی پیرنٹ ہوگا، اور اسی طرح ایک پیرنٹ کا ایک چائلڈ اگر ہے تو وہ پھر دوسرے کا نہیں ہو سکتا. یعنی یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سی کے لیفٹ میں اگر ای ہے اور بی کے رائٹ میں بھی ای ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ای جو ہے نا بی کا بھی چائلڈ اور سی کا بھی ہو. اور ادر وے راؤنڈ بھی ممکن نہیں ہے کہ ای جو ہے نا اس کے دو باپ ہوں، یعنی یہ بی بھی پیرنٹ ہے سی بھی پیرنٹ ہے. تو دس از ناٹ ٹری اسٹرکچر دین. ٹھیک ہے نا جی. تو دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات جو ٹیکنیکلی لوگ استعمال کرتے ہیں ڈیفینیشن کی کہ یہ ٹری کیوں نہیں ہے، کیونکہ ٹری میں ہمیں کوئی سائیکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. سائیکل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے نیٹ ورکس میں آپ نے سرکٹ سائیکل پڑھا ہے کہ ایک نوڈ سے شروع ہو جائیں اور گھوم پھر کے اس راستے سے ہوتے ہوئے ادھر واپس آ جائیں. تو یہ ایک سائیکل پورا ہو گیا ہے. ایک سے بی گئے، بی سے ای سے سی اور سی سے اے. تو یہ جو ہے نا سائیکل ٹری میں نہیں ہوگا کبھی بھی. سرکٹ یا سائیکل جو ہے نا یہ جو ہے نا نہیں ہوگا کسی بھی ٹری میں، آپ دیکھ لیں گے. تو یہ ایک تیسرا ہے جس کی وجہ سے چونکہ اس میں سائیکل نظر آ گیا ہے تو اس لیے لہٰذا یہ ٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے. 3 باتیں ہو گئی. اور چوتھی بات یہ جو ہے ایک دوسرے انداز میں سمجھیں کہ ٹری میں دیر از آلویز اے یونیک پاتھ بٹوین 2 ورٹیسز. ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. یونیک پاتھ کا مطلب یہ نا کہ جیسے یہ آپ کے پاس ٹری ہے تو اس میں کوئی سے 2 ورٹیسز آپ اٹھا لیں، مثلا بی اور ایچ. تو بی اور ایچ کے درمیان واحد یہ ہی ایک پاتھ ہے، بس کوئی دوسرا پاتھ نہیں ہے. دیر از آلویز اے یونیک پاتھ بٹوین 2 ورٹیسز. اب آپ کوئی اور 2 اٹھا لیں، مثلا سی اور ای کا دیکھ لیں تو سی اور ای کا بھی یہ بس یہ واحد ایک یونیک پاتھ ہے، اور کوئی ممکن ہی نہیں ہے. تو چوتھا جو یہ ٹری میں دیر از آلویز اے یونیک پاتھ، تو وہ والی وائلیشن بھی یہاں ہو رہی ہے کیونکہ یہاں ای کے اے سے ای جانے کے 2 پاتھ ہیں، ایک یہ ہے اور ایک اے ہے. تو یہ یونیک تو نہیں ہوئے، 2 ہو گئے نا ڈفرینٹ پاتھس. تو یہ چوتھا ڈفرینس ہے جو آپ کو سمجھ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹری میں دیر از آلویز اے یونیک پاتھ. تو یہ 4 باتیں جو میں نے کی ہیں
اس کی بنیاد پہ جب آپ یہ دونوں فگر 1 اور 2 دونوں کو آپ جا کے دیکھیے تو اس میں آپ کو یہ 4 باتیں جو ہے نا ایبسنٹ ملیں گی. یونیک پاتھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو تھیورم ہے, اور باقی 2 باتیں میں نے کی ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایج آپ نے بنا دی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے گڑبڑ کر دی ہے. ایک تو سائیکل بھی یہاں مل رہا ہے, پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے, یونیک پاتھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ساری چیزیں نا وہ یہاں پہ بھی ہیں. لہٰذا نہ یہ بائنری ٹری ہے آپ کی, نہ یہ آپ کی جو ٹری ہے. بائنری بھی نہیں ہے, انفیکٹ کوئی ٹری نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پھر ہم نے کہا ایک ٹری میں روٹ کا تصور ہوگا, کیونکہ زیادہ پہلے روٹ بنے گا ٹری کا, ٹھیک ہے نا جی. جب تک روٹ نہیں بنتا تو تب تک چائلڈ ہی نہیں لگ سکتے. باپ پیدا ہوگا تو پھر باپ کا بچہ پیدا ہوگا, اس کا بچہ ہوگا, تو یہ روٹ باپ ہوا. پھر بچہ اس کی جو ہے نا فردر جو ہے نا اس کو ہم ڈسینڈنٹس یہاں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ڈسینڈنٹ نیچے اس کی جو برانچ ہے. انسیسٹرز آپ کو پتہ ہے, آبا و اجداد, انسیسٹر کی اصطلاح ہم یوز کرتے ہیں نا. تو اب اگر آپ اسی یعنی ٹری کی مثال لے لیں تو جو ہے اس میں اگر میں پوچھوں کہ آپ سے کہ جناب اے کے انسیسٹرز کون ہیں, تو ایک انسیسٹر یہ سارے ہیں, یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, کیونکہ سب اس کی اولاد میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. سوری, اے کے ڈسینڈنٹس کون ہیں, یہ سارے ہیں اس کے نیچے. لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ایج کے ڈسینڈنٹس کون ہیں, تو ایج کا ڈسینڈنٹ کوئی نہیں ہے, کیونکہ ایج کے دونوں پوائنٹرز نل ہیں, لیفٹ اور رائٹ, کیونکہ ہم بائنری ٹری کی بات فی الحال کر رہے ہیں, بائنری ٹری میں بیٹھے ہیں ہم. تو ڈسینڈنٹ تو اس کا کوئی نہیں ہے. لیکن انسیسٹرز میں کون آئے گا, اس کے آبا و اجداد میں اس کا باپ ہے ایف, اس کا باپ یعنی اس کا پردادا, سوری اس کا باپ, پھر اس کا دادا, اس کا پردادا, یعنی اے سی ایف, یہ ایچ کے انسیسٹرز میں آتے ہیں آبا و اجداد میں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایچ کے انسیسٹرز میں بی اور ای اور ڈی نہیں آتے, کیونکہ یہ اس سے لیول اوپر ہے ان کا, کیونکہ اس کے باپ کا جو ہے نا سیکنڈ کزنز میں کہیں ای بھی آتا ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے انسیسٹرز میں بھی آتا ہے. ایچ کے انسیسٹر میں وہ آئے گا جس پاتھ کے ذریعے وہ روٹ تک پہنچے گا, اور وہ یونیک پاتھ یہی بنتا ہے روٹ تک اس کا. تو جو اس یونیک پاتھ میں ایج سے روٹ تک آئیں گے یہ سارے اس کے انسیسٹرز ہوں گے, ٹھیک ہے, آبا و اجداد ہوں گے. تو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے, دا ڈفرنس بٹوین انسیسٹرز اینڈ ڈسینڈنٹس. اچھا, اب ہم تھوڑی سی جو ہے نا کچھ مثالیں کرتے ہیں کہ یہ جو ٹری ڈیٹا اسٹرکچر ہم پڑھیں گے اس کی امپلیمنٹیشن تو خیر تھوڑی جب میں ایکسپلین کر دوں گا تو مے بی نیکسٹ لیکچر یا نیکسٹ ٹو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بات کریں گے. اب ہم صرف ٹری کی جو ڈفرینٹ فارمز ہیں یا جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں یا ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹریز جو ہم یوز کرتے ہیں ریئل لائف میں یا فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ان دس کورس ہم نے جو پڑھنی ہے, اس کی کچھ ہے نا ڈیفینیشنز میں آپ کو دیتا ہوں. اور ڈیفینیشنز اس لیے دیتا ہوں کہ وہ اگر آپ کو کلیئر ہوں گی تو پھر آپ کل کو اس کو آسانی سے امپلیمنٹ کر سکیں گے. تو سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں دیٹ از اباؤٹ, یعنی ہم ڈسکشن بائنری ٹری کے ہی کو ذہن میں رکھ کے کریں گے, لیکن بائنری ٹری میں ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹریز جو ہوتی ہیں ان کی جو ہے نا ڈسکشن اب ہم کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اسٹرکٹلی بائنری ٹری. اسٹرکٹلی بائنری ٹری وہ بائنری ٹری ہوتی ہے جو اسٹرکٹ سختی کا لفظ ہے کہ بھائی 2 ہی چائلڈ ہوں گے لازماً, اسٹرکٹ رول ہے, ایک چائلڈ الاؤڈ نہیں ہے, اور یا کوئی نہیں, کیونکہ کوئی نہیں کی لمٹ یہ ہے نا, کوئی نہیں کی بھی بات اس لیے کریں گے کہ اگر ایک بندہ ابھی آج پیدا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں اب اس کے بھی 2 چائلڈ ہونے چاہیے, تو بھائی صبر کرو نا, وہ اس کے 2 چائلڈ ابھی فارم کیسے ہوں گے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے, اس کے اگر ایک چائلڈ ایک نہیں ہے تو آپ کہیں گے نہیں, پھر یہ اسٹرکٹلی بائنری ٹری نہیں ہے. تو اگر آپ غور کریں نیچے جو ٹری نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے, یہ اسٹرکٹلی بائنری ہے کیونکہ اس میں ہر نوڈ کے 2 چائلڈ ہیں یا کوئی نہیں ہے. تو دیکھیں اے کے بھی 2 چائلڈ ہیں, سی کے بھی اور ڈی کے بھی, اور بی کا کوئی چائلڈ نہیں ہے, ایف کا کوئی چائلڈ نہیں ہے, جی کا اور ای کا, لہٰذا یہ اسٹرکٹلی ہے. لیکن اگر اس میں کوئی ایک بی کا ایک لیفٹ چائلڈ ہوتا
تو پھر یہ اسٹرکٹلی نہ ہوتی، کیونکہ پھر یہ ایک ٹانگ الاؤڈ نہیں ہے ایک سائڈ پہ، یعنی ایک ایج الاؤڈ نہیں ہے. یہ عام بائنری ٹری میں تو الاؤڈ ہوگا، یعنی یہ اگر یہ میں لگاؤں یہ والا نوڈ تو اس کو میں بائنری ٹری تو کہوں گا، لیکن اس کو اسٹرکٹلی بائنری مارکر نہیں کہوں گا. اسٹرکٹلی بائنری جو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آئدر ٹو چائلڈز اور زیرو چائلڈ. ٹھیک ہے نا جی. ون چائلڈ والی سچویشن جو ہے نا وہ الاؤڈ نہیں ہے اسٹرکٹلی بائنری میں. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کی جو ہے نا کنسیپچل تعریف ہو گئی. ایک میتھمیٹیکل تعریف ہے جو اس نے لکھی ہے، وہ کیا کہ اسٹرکٹلی بائنری ٹری میں یاد رکھیں کہ یہ پراپرٹی ہمیشہ میٹ ہوگی کہ n لیفس اگر ہوں گے نا تو دیٹ ول آلویز کنٹین اتنے نوڈس 2n-1. یہ کیا بات ہے، اس کو ذرا سا دیکھیں. اس میں جو ہے ہمارے پاس کتنے جو ہیں آپ کے جو ہے نوڈز ہیں، یعنی کتنے لیفس ہیں. جو یہ کہہ رہا ہے کہ n لیفس، تو لیفس اس میں آپ کے پاس ایک یہ لیف ہے، ایک یہ لیف ہے، ایک یہ لیف ہے اور ایک یہ لیف ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب جب یہ ایک لیف ہے یہ ایک لیف ہے تو یہ 4 ہو گئے، اور 4 کو اس میں پٹ کریں، 4 دونی 8 منفی 1 تو یہ 7 آیا. تو 7 نوڈز ہیں اس میں کہ نہیں، 1 2 3 4 5 6 7. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تھیورم یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 3 لیوز ہیں یعنی n لیوز ہیں یا 4 لیوز ہیں تو جتنے بھی لیوز آپ کے جو ہے نا اسٹرکٹلی بائنری ٹری میں ہوں گے اس کے نوڈز ٹوٹل اس ٹری میں پھر اتنے ہوں گے. اگر اتنے نہیں ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پھر یہ اسٹرکٹلی بائنری نہیں ہے. تو یہ اس کی ایک کاؤنٹر چیک ہے آپ کے پاس. بات لیکن کنسیپچولی سمجھ لیں کہ اسٹرکٹلی بائنری جو میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے کہ یا تو آپ کے 2 چائلڈز ہوں گے کسی نوڈ کے، ٹھیک ہے نا جی، اور یا جو ہیں آپ کے دیر ول بی نو چائلڈ، آئدر 2 چائلڈس اور یا نو چائلڈ. ٹھیک ہے، دس از اسٹرکٹلی بائنری ٹری. تو یہ ایک ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے. اچھا جی، اب ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ ایک دوسری ٹری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ بائنری ٹری. یہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اس سے پہلے کہ اس کی بات کریں تو ہماری ٹری جو ہوتی ہے نا اس میں ایک تو لیول آف دا نوڈ کی بھی ہم بات اکثر کرتے ہیں کہ بھائی یہ کس لیول پر ہے یہ نوڈ. تو یہ یاد رکھیں عموماً ہم جو ہے نا جو باتیں کریں گے، یعنی روٹ آف دا ٹری جو اے ہے اس کو ہم اکثر کہتے ہیں لٹریچر میں کہ یہ 0 لیول پر ہے. پھر یہ اگلا لیول ہے یہ 1 لیول ہے، پھر یہ اگلا لیول ہے یہ 2 لیول ہے، اور یہ جو اگلا لیول ہے یہ 3 لیول ہے. اور یہ تو ان نوڈز کے لیول ہو گئے، یعنی ڈی اور ای کا جو لیول ہے وہ 2 ہے، ایف اور جی کا لیول 3 ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے اس ٹری کی ہائٹ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس ٹری کی ٹوٹل ہائٹ 3 ہے اسٹارٹنگ فرام 0، یعنی اس میں ٹوٹل اتنی لیول ہے. اور ہائٹ آف دا ٹری اور ایک ڈیپتھ آف دا ٹری بھی سم ٹائمز استعمال لفظ کیا جاتا ہے جو اس نے کیا کہ دا ڈیپتھ آف دا بائنری ٹری از دا میکسیمم لیول آف دا اینی لیف ان دا ٹری. اینی لیف ایک دوسرے انداز سے ایک تعریف ہے، یعنی جو میکسیمم جتنا دور ہوگا ایک لیف روٹ سے وہ اس کی ڈیپتھ ہوگی. تو مجھے بتائیں یہ روٹ سے سب سے دور لیف کون سا ہے؟ لیف تو یہ 4 ہی ہے نا، 1 2 اور 3 اور یہ 4. لیکن روٹ سے فاصلے کے اعتبار سے کون دور ہے سب سے؟ یہ تو ایک درجے لیول ایک سٹیپ دور ہے، یہ 2 سٹیپ دور ہے، اور یہ جو 2 لیفس ہیں یہ 1 2 3 سٹیپ دور ہیں. تو 3 سٹیپ دور ہونے کا مطلب ہے کہ دا ڈیپتھ آف دا دس ٹری از اکول ٹو ڈیپتھ از اکول ٹو 3. اور ہم نے کہا ہائٹ بھی اس کی 3 ہے. ٹھیک ہے، تو ہائٹ اور ڈیپتھ کو سم ٹائمز انٹرچینجبلی بھی یوز کیا جاتا ہے. سم ٹائمز لٹریچر میں تھوڑا وہ فرق بھی کرتے ہیں کہ ڈیپتھ جو ہے نا کسی نوڈ کا ہوتا ہے اور ہائٹ جو ہوتی ہے وہ پوری ٹری کی ہوتی ہے. بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم امپلیمنٹیشن کریں گے تو ہمیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ لیٹ سے کسی ایک خاص ڈیپتھ پہ مجھے بتاؤ کتنے نوڈز ہیں، یا یہ بتاؤ کہ اس ٹری کی ہائٹ کتنی ہے، تو پھر ہمیں جناب اس کو کمپیوٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ مجھے کیا پتہ، یہ تو تصویر ہے نا، تصویر مجھے آپ کو ڈرا کر دوں تو نظر تو آ رہی ہے، لیکن میموری میں جب پروگرام آپ لکھیں گے اور یہ نوٹس ڈالیں گے تو اس وقت تو تصویر سامنے نہیں ہوگی. اس وقت تو کوڈ لکھ کے ہمیں یہ نکالنا پڑے گا، یعنی روٹ سے ہمیں شروع کرنا ہوگا. جیسے لنک لسٹ میں ہم
हेड ऑफ द लिंक लिस्ट से शुरू करते थे बात, और फिर वाइल लूप लगा के जनाब लिंक लिस्ट में आगे जाते 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 हम जो है तय करते थे कि भाई वो कितने नोड्स हैं इसमें या इन्फो उसकी क्या है। तो यहाँ पे भी हमें जो है ना रूट से शुरू करके फिर हमें बताना होगा कि जाके वो जाने का तरीका ट्रेवर्सल कैसे होती है, वो मैं भी अगले लेक्चर में आपके साथ क्लियर करूँगा कि हाउ टू ट्रेवर्स अ ट्री, जैसे लिंक लिस्ट को हम ट्रेवर्स करते हैं तो उस तरह उनकी ट्रेवर्सल का अपना तरीका है, यहाँ पे ट्रेवर्स करने का अपना है। और फिर ट्रेवर्सल के साथ साथ कि अगर कोई ये पूछ ले कि वही बताओ अब तुमने जो ट्री ट्रेवर्स की है तो उसकी हाइट क्या थी, तो हाइट भी जो है ना आपकी इस ट्री में जो है वो आपको, या डेप्थ जो है ना वो नज़र आ रही है कि वो इसकी है 3, यानी ये 0 है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है और ये 3 लेवल है। तो टोटल हाइट इस ट्री की क्या हुई, 3 हुई। सो डेप्थ ऑफ द बाइनरी ट्री इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ द लीफ इन द ट्री, रूट से स्टार्ट करें, एंड दस द डेप्थ ऑफ फिगर 1 इज 3, जो पीछे हमने देख ली। अच्छा, अब आते हैं जी व्हाट इज देन कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री आप समझ गए, हाइट ऑफ द ट्री समझ गए, डेप्थ ऑफ द ट्री भी आप समझ गए। अब हम आते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट नाम से ज़्यादा पूरी, मुकम्मल, और इसका मतलब ये होगा कि आपके ट्री के तमाम लेवल्स में जितने मुमकिन नोड्स पॉसिबल हैं मैक्सिमम, वो पूरे आपने लगा दिए हैं। तो अगर वो पूरे लगा दिए हैं तो हम कहेंगे ये कंप्लीट है, और अगर वो पूरे नहीं हैं तो फिर कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना जी। अब ये तो मैंने आपको है ना उर्दू में समझाया, अब अंग्रेज़ी में इसकी तारीफ ज़रा पढ़ें, फिर फॉर्मली इसको देखते हैं। Complete binary tree is a binary tree in which each level of the tree is completely filled except possibly the last level या bottom level. And in this level यानी आखिरी level में the nodes are in leftmost positions, यानी left to right आप insertion करेंगे। ठीक है, top to bottom, left to right। तो एग्जाम्पल वो देता है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री की, कि वो क्या है कि इसकी मिसाल अगर मैं आपको इधर से दे दूं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, मैं अगर एक ट्री में नोड बनाता हूं, 5 रख दिया, 50 रख दिया, वटेवर जो भी रख दिया, तो अब जनाब ये इसका लेवल क्या है, 0। ठीक है ना जी। और अब जब मैं इसके जो है ना टॉप टू बॉटम का उसूल, और दूसरा लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट इंसर्शन करूं और टॉप टू बॉटम करूं, तो अब मुझे जब नया नोड बनाना होगा इस 50 के, तो और इसको कंप्लीट भी रखना है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि मैं इसका राइट चाइल्ड पहले नहीं बना सकता, मुझे पहले इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाना होगा, उसमें डाटा भी डालने। फिर इसके बाद तीसरी इंसर्शन जो स्ट्रीम में होगी वो 50 के राइट में होगी, लेट्स से 70 हो गई। ठीक है ना जी। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट ये लेवल अब आपका पूरा हो गया। ठीक है ना जी। तो वो जो आपने बात की थी ना तारीफ में, क्या बात की थी कि द बाइनरी ट्री इन विच ईच लेवल ऑफ द ट्री इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो ये देखें, इसका जो है ना ये लेवल नंबर 1 ये कम्प्लीटली फिल हो चुका है। अब इसमें 2 के अलावा तो ज़्यादा तो नोड आ ही नहीं सकते ट्री में ना, हाइट 1 के साथ। तो अब जब वो होगा आखिरी लेवल, जब वो कहता है कि कम्प्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बॉटम लेवल, अब वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं अब डिस्कस करता हूँ यहाँ। वो ये कि अब अगर चौथा नोड लगेगा तो कहाँ लगेगा, टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे आए और लेफ़्ट टू राइट देखें। तो पहले इसमें देखा टॉप से चले तो लेफ़्ट टू राइट इसमें पूरे नोड्स हैं, 1 नंबर में आए इसमें भी 2 पूरे हैं। अब जब टॉप टू बॉटम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो ज़्यादा 40 के लेफ़्ट पे आपको नया नोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट रूल भी चलाना है। आप ये नहीं कर सकते, हालांकि मेरे पास यहाँ ऑप्शन 4 थे, इधर भी लगा सकता था, इधर भी, इधर भी, इधर भी, लेकिन अगर मैंने ये नहीं लगाया और ये इधर लगा दिए, ठीक है ना जी, तो ये 3, तो अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि आपने जो लेफ़्ट टू राइट वाला रूल है ना वो वायलेट किया। तो अब मेरी मजबूरी है कि कंप्लीट बनाने के लिए मुझे इसको यहाँ से मिटा के
اور مجھے اگر نوڈ لگانا ہوگا تو 40 کے لیفٹ پہ لگانا ہوگا. لیٹ سے اس میں ویلیو میں 80 ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب یہ اگین سی بی ٹی ہے, لیکن یہ وہ ایکسیپشن بھی ہے کہ ایکسیپٹ دا باٹم لیول کے اس میں نوڈز آر ان دا لیفٹ موسٹ پوزیشنس. یہ دیکھیں لیفٹ موسٹ پوزیشن یہی بنتی ہے نا اس لیول نمبر 2 پہ. یہ لیول 0 ہے یا ہائٹ 0 ہے, یہ لیول 1 ہے یا ڈیپتھ 1 ہے, یہ لیول 2 ہے یا ہائٹ 2 ہے. اس پہ سب سے جو پہلا نوڈ لیفٹ ٹو رائٹ کے تحت بنتا تھا وہ 40 کے لیفٹ میں. یہ باقی جو 3 آپشنز ہیں یہ اس کے بعد لگیں گے. اور لیفٹ ٹو رائٹ کا مطلب ہے کہ اب نیکسٹ جو لگے گا انسرشن وہ کہاں ہوگی, 40 کے رائٹ پہ. اس کے بعد نیکسٹ کدھر ہوگی, 70 کے لیفٹ میں. اس کے بعد 70 کے رائٹ میں. تو اب یہ لیفٹ ٹو رائٹ رول بھی آپ کا میٹ ہو گیا. اور جو ایکسیپشن ہے کہ ظاہر ہے ابھی جب نئے نوڈ انسرٹ ہی نہیں ہوئے, مثال کے طور پہ اگر ٹری میں یہ 3 نوڈ ابھی آئے ہی نہیں ہیں, تو اب ہم ایکسیپشن کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ موسٹ پوزیشن پہ نوڈ پورے ہیں. ٹھیک ہے, پورا لیول ابھی پورا نہیں ہوا, وہ تو زیادہ تب ہی پورا ہوگا نا جب انسرشن ہوں گی. ہر انسرٹ میں ہم لنک لسٹ میں جب انسرشن کرتے تھے تو ایک وقت میں ایک انسرٹ کرتے تھے نا, ڈیلیشن کرتے تھے تو ایک وقت میں ایک ایز پر رول کرتے تھے. ٹری میں بھی جب ہم انشاءاللہ کوڈ ڈسکشن جس دن شروع کریں گے کوڈ کی, تو وہاں پہ ہم یہی دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی جناب ہم جو ہے ایک وقت میں ایک نوڈ انسرٹ کریں گے. تو ظاہر ہے جب ایک نوڈ کے بعد اس کا ایک انسرٹ ہوگا تو یہاں پہ اس کے رائٹ پہ ہوگا, یہاں پہ انسرٹ ہو جائے گا اور وہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح سے جب ہم پھر جو ہے نا لیول بائی لیول جو ہے نا وہ چلتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جناب اس کو پھر ہم کہتے ہیں سی بی ٹی. سی بی ٹی کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ بائنری ٹری, کیونکہ یہ کمپلیٹ بائنری ٹری اس سینس میں کہ اس میں ہر لیول پہ نوڈز کو آپ پورا رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ٹاپ ٹو باٹم لیفٹ ٹو رائٹ. یہ نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ میں اب یہ کم دیکھیں نا, یہ پیچھے جو مثال ہم نے اسٹرکٹلی بائنری ٹری کی یہ کی ہے, تو یہ دیکھیں یہ اسٹرکٹلی بائنری تو ہے لیکن یہ کمپلیٹ بائنری نہیں ہے. کیوں؟ کمپلیٹ ہونے کے لیے آپ کو سی کے لیفٹ میں ڈی لگا ہی نہیں سکتے تھے جبکہ آپ کے بی اور لیفٹ رائٹ ابھی پورے ہی نہیں ہیں, یا آپ ڈی کے لیفٹ پہ ایف لگا ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ آپ کے یہ ادھر 2 نوڈ اس کے اور اس کے پورے نہ ہو جائیں. اب یہ سی بی ٹی بن گئی ہے. جو اگر اس طرح ہوتا تو ڈفرینٹ ٹریز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ ٹریز کی ڈفرینٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں, اس حساب سے پھر ہم ٹری کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو میرا خیال ہے کمپلیٹ بائنری ٹری بھی سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے نا جی. اب آ جائیں جی جو ہے ایک ٹری اور ہم دیکھ لیتے ہیں, پھر ایک مثال کرتے ہیں, پھر اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ کمپلیٹ اسٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری. ٹھیک ہے نا جی. تو اسٹرکٹلی بھی ہو, دیکھیں اسٹرکٹلی بائنری آپ پڑھ چکے ہیں کہ دا نوڈز از ہیونگ 2 چائلڈس اور نو چائلڈ. اور اسٹرکٹلی کمپلیٹ کا مطلب کیا ہے کہ دونوں تعریفیں اب اکٹھی کریں, اسٹرکٹلی بائنری بھی ہو اور کمپلیٹ بائنری بھی ہو. یا اس کی ان ادر ورڈز تعریف وہ یہ کرتا ہے کہ کمپلیٹ بائنری ٹری یعنی جو ابھی ہم نے دیکھی, یہ جو آپ کی وائٹ بورڈ پہ یہ کمپلیٹ ہے آف ڈیپتھ ڈی. اس کی ڈیپتھ کتنی ہے, 2 ہے نا ابھی میکسیمم ڈیپتھ اس ٹری کی. A strictly complete binary if all of whose leaves are at level D. اس کی لیفز جو ہے نا وہ سیم لیول پہ ہونے چاہیے. تو یہاں پہ دیکھیں اس کی لیف سیم لیول پہ نہیں ہے. ایک لیف یہ, ایک یہ اور ایک یہ 70 بھی لیف ہے نا, کیونکہ اس کا بھی چائلڈ نہیں ہے. لیف ہم کسے کہتے ہیں, اس نوڈ کو کہتے ہیں جس کا کوئی چائلڈ نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی لیف ہے اور یہ بھی لیف ہے, یہ بھی لیف ہے. لہٰذا یہ کمپلیٹ بائنری ٹری تو ہے لیکن اسٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری ٹری یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کی آل دا لیفس آر ایٹ لیول ڈی. اسٹرکٹلی کمپلیٹ وہ ہوگی اور کمپلیٹ بھی ہوگی وہ, یعنی کمپلیٹ ہونی چاہیے اور ساتھ میں ساتھ اس کے تمام لیفس جو ہے نا وہ ایٹ سیم ڈیپتھ ہونے چاہیے. تو بس ٹھیک ہے, پھر وہ اسٹرکٹلی کمپلیٹ ہے. تو اب جو ہے نا میں نے اب تک کی جو ڈسکشن آپ کے ساتھ کی ہے اس کے تحت جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے نا یہ جو ہے نا اب اسٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری بھی ہے اور اسٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری. اسٹرکٹلی بائنری کیوں ہے, کیونکہ اس میں ہر نوڈ کے یا 2 چائلڈ ہیں یا کوئی نہیں ہے. اور اسٹرکٹلی کمپلیٹ کیوں ہے, کیونکہ یہ کمپلیٹ بھی ہے ٹاپ ٹو باٹم. یہ دیکھیں
اے بی سی لیفٹ ٹو رائٹ نوڈ ایڈ ہوئے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں تمام لیفس جو ہے نا وہ سیم ڈیپتھ پر ہیں. یہ ڈیپتھ دیکھ لیں یہاں پہ لیول 3 ہے نا، اس میں یہ لیفس دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارے لیفس ہیں، اور ان ساری لیفس کی جو ہے نا لیول جو ڈیپتھ ہے وہ 3 ہے. یعنی یہ ڈیپتھ 0 ہے، یہ 1 ہے، یہ ڈیپتھ 2 ہے، اور یہ ڈیپتھ 3، اور یہ لیف سارے ڈیپتھ 3 پر ہیں. لہٰذا یہ جو ٹری ہے نا یہ آپ کی اسٹرکٹلی بائنری ٹری کی ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اسٹرکٹلی کمپلیٹ ہے کیونکہ اس میں یہ کمپلیٹ بھی ہے، سی بی ٹی بھی ہے، اور یہ ساتھ ہی ساتھ آل دا لیوس آر ایٹ دا سیم ڈیپتھ بھی ہے. یہ اسٹرکٹلی کمپلیٹ ہے. یہ کمپلیٹ ہے کیونکہ اس میں ٹاپ ٹو باٹم لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے نا اس نے نوڈز انسرٹ کیے ہیں، اور ایکسیپٹ لاسٹ لیول، اور لاسٹ لیول میں بھی لیفٹ موسٹ پہ ہی نوڈ اس نے لگایا ہے ایچ. تو یہ ٹھیک ہے. سی بی ٹی کی تعریف یعنی کمپلیٹ بائنری ٹری کی تعریف پہ یہ پورا ہوتا ہے. اور یہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ کہتا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے ٹاپ ٹو باٹم لیفٹ ٹو رائٹ تو چلے ہیں، لیکن ڈی ای کے بعد آپ کو یہ ایف سی کے لیفٹ میں لگانا چاہیے تھا، آپ نے یہاں کیوں لگایا ہے؟ لہٰذا یہ یہ جو ہے نا سی بی ٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس ایف کو اصولی طور پہ یہاں لگنا چاہیے تھا سی کے لیفٹ میں، تو چونکہ وہ ہے نہیں لہٰذا جو ہے نا یہ جو ہے نا میرے پاس ناٹ اے کمپلیٹ بائنری ٹری. اچھا، اس کو بس آخر میں ایک مثال یہاں کرتا ہوں تاکہ ذرا آپ لوگ سے کچھ کوشچن کر کے میں چلتا ہوں، تو آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے گا. ہم نے دیکھیں ابھی تک میں ابھی ایک ٹری بناتا جاؤں گا اور آپ سے مجھے 4 باتوں کا علم چاہیے. ابھی تک آپ نے کیا پڑھ لیا ہے؟ بائنری ٹری، یعنی میں ان کے ایبریویشن لکھتا ہوں بی ٹی. پھر آپ نے اسٹرکٹلی بائنری ٹری ایس بی ٹی بھی آپ کو پتہ ہے. پھر آپ نے سی بی ٹی کمپلیٹ بائنری ٹری یہ بھی پڑھ لی، اور پھر آپ نے اسٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری ٹری ایس سی بی ٹی، یہ 4 باتیں آپ نے سیکھ لی ہیں. اب اگر میں ایک ٹری ہے اس میں ایک نوڈ میں پہلا نوڈ ظاہر ہے تو روٹ ہی بنے گا، تو جب وہ انسرٹ ہوگا تو وہ یہاں پہ جب انسرٹ ہوگا تو اس میں کیا آئے گا؟ کوئی ڈیٹا ڈال لیں آپ 37. اب مجھے بتائیں جی یہ 4 باتوں کا آپ نے جو علم ہے نا اس کے حساب سے آپ مجھے اب بتائیں گے کہ یہ جو ہے نا کیا ہے، یعنی یہ اس سچویشن میں یہ کیا چیز ہے. اگر ایک نوڈ آپ نے ڈالا 37 تو یہ بنائے بائنری ٹری ہے؟ جی ہے. اسٹرکٹلی بائنری ہے؟ جی ہاں ہے، اس لیے کیونکہ تعریف اس کی کیا ہے کہ یا کسی نوڈ کے کوئی چائلڈ نہ ہو یا 2 ہوں. اس ٹری میں ایک ہی نوڈ ہے اور اس کا کوئی چائلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ وہ اسٹرکٹلی بائنری والی ڈیفینیشن بھی میٹ ہو رہی ہے. یہ کمپلیٹ بائنری ہے جی کیونکہ اس میں لیول ابھی 0 ہے، صرف ایک ہی لیول ہے اس کا بھی. تو آپ نے کہا جی ہے کیونکہ ٹاپ ٹو باٹم لیفٹ ٹو رائٹ کے اصول کے تحت تو یہ روٹ پہلا جو ہے ادھر ہی بنے گا، تو یہ بھی ہے. اچھا، ایس اسٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری ہے یہ، تو آپ کہیں گے وہ بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ سی بی ٹی بھی ہے اور اس میں کہتا ہے لیفس آر ایٹ سیم ڈیپتھ. تو یہ تو پہلا ہی نوڈ ہے، تو یہ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ هو الاول هو الاخر، یہی پہلا ہے یا آخری ہے. تو یہ روٹ بھی ہے، یہ لیف بھی بن سکتا ہے، اس کو لیف بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے دونوں چائلڈز نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ اسٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری ٹری بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم نیا نوڈ ایڈ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جناب ایک نوڈ یہاں ایڈ کروں 4. تو اب دوبارہ بتائیں کہ یہ ٹری کو دوبارہ آپ دیکھیں، اب اس کی ڈیپتھ ہو گئی ہے یا ہائٹ 1 ہو گئی ہے. بائنری ٹری یہ ہے جی، بائنری ٹری تو ہے کیونکہ بائنری ٹری میں تو کوئی قانون کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، بس 2 بچے یا 1 بچہ یا 9 بچہ کوئی نہ ہو بس. ٹھیک ہے، بائنری ہے. اگلا کالم میں اگلی انٹری اسٹرکٹلی بائنری ہے جی، یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ٹری میں یا تو سب کے 2 چائلڈ ہونے چاہیے یا کوئی نہیں. تو اس میں 37 کا 1 چائلڈ ہے، لہٰذا یہاں میں کاٹا لگا دیتا ہوں کہ یہ اسٹرکٹلی بائنری نہیں ہے. سی بی ٹی کمپلیٹ بائنری ہاں جی ہے. لیفٹ ٹو رائٹ ٹاپ ٹو باٹم کے اصول کے تحت 37 کے لیفٹ پہ 4 کو لگنا چاہیے تھا، لہٰذا یہاں ٹک لگا دیتا ہوں. پھر جناب ایس سی بی ٹی ہے اسٹرکٹلی کمپلیٹ. اسٹرکٹلی کمپلیٹ میں رول یہ ہے کہ سی بی ٹی بھی ہو اور لیفس سارے ایک ہی ڈیپتھ پہ ہوں. تو آپ غور سے دیکھیں یہاں پہ یہ سی بی ٹی بھی ہے اور اس میں ایک ہی لیف ہے اب 4، کیونکہ 37 اب لیف نہیں رہا، اس کا 1 چائلڈ بن گیا ہے.
اور ایک ہی لیف ہے اور اس کی ڈیپتھ 1 ہے تو بس ٹھیک ہے نا. اٹ مینس آل دا لیفس آر ایٹ سیم ڈیپتھ. رول کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی. کوئی دوسرا لیف ہے ہی نہیں جس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے. لہٰذا یہ اسٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری ٹری بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اب تیسرا نوڈ آیا اور وہ میں نے یہاں لگایا 51. تو اب سوال پھر کرتا ہوں, بائنری ٹری یہ ہے اسٹرکٹلی بائنری؟ ہاں اب ہے, کیونکہ 2 چائلڈ یا نو چائلڈ. کمپلیٹ بائنری ہے, اور اسٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری ہے کیونکہ سی بی ٹی بھی ہے, اور آل دا چائلڈ آر ایٹ دا سیم ڈیپتھ والا مسئلہ بھی یہاں پہ حل ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, میں نے اب یہاں نوٹ لگایا ایک جناب 71. ہاں جی, بائنری ٹری ہے جی, ہے. اسٹرکٹلی بائنری نہیں ہے کیونکہ 74 کا ایک چائلڈ ہے. کمپلیٹ بائنری ہے, اسٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک لیف آپ کا 51 ہے, ایک لیف ابھی یہ ہے 71. اس کی ڈیپتھ 1 ہے اور 71 کی ڈیپتھ 2 ہے, تو یہ نہیں ہے. اچھا, اب یہاں میں نے ایک نیا نوٹ لگایا 70. ہاں جی, بائنری ٹری ہے. اسٹرکٹلی بائنری ہے. ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ بچے 2 یا کوئی نہیں. کمپلیٹ بائنری ہے, اسٹرکٹلی کمپلیٹ بائنری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اب 3 لیفس ہیں. یہ لیف جو ہے نا اس کی ڈیپتھ 1 ہے, اس کی جو ہے نا 2 ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کالم انٹریاں, پہلے 4 ٹک لگے, پھر ایک ٹک ایک کاٹا, پھر 4 ٹک, پھر دوسرے پہ کاٹا, چوتھے پہ کاٹا, پھر 5ویں کالم میں دیکھیں آخر میں صرف کاٹا. چلیں ایک اور لگا لیں. اگر اس کے لیفٹ پہ میں نے ایک لگا دیا 51 کے 61, تو یہ بائنری بھی ہے. یہ اسٹرکٹلی بائنری ہے جی؟ نہیں ہے, کیونکہ 51 کا ایک چائلڈ ہے. اور یہ کمپلیٹ ہے جی, یہ اسٹرکٹلی کمپلیٹ ہے جی, کیونکہ اب 51 لیف نہیں ہے, اب یہ 61 70 اور 71 یہ لیفس ہیں, اینڈ آل لیفس آر ایٹ دا سیم ڈیپتھ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تھوڑا سا آپ کو میں نے ایک ایک نوڈ انسرٹ کر کے یہ سمجھا دیا کہ آپ 2 ٹریز میں کیسے فرق کر سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے اس کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا جی, مختلف قسم کی جو ٹریز ہم نے دیکھی ہیں. تو بہرحال میرا خیال ہے لیکچر جو ہے اس کا وقت بھی تقریباً ختم ہو رہا ہے. ہم اس کو میں یہاں پہ روکتا ہوں. انشاءاللہ جو ہے نا اگلا جو موضوع ہوگا ہمارا جو شروع ہوگا وہ اس بات سے ہوگا کہ جو ہے ٹری کو ٹریورس کیسے کریں. یعنی ابھی تک ہم نے ٹری کو کنسیپچولی وزٹ کرنا نہیں سیکھا. جیسے میں کہتا تھا کہ لنک لسٹ کو پوری کی پوری طرح سے اس کو وزٹ کر دیا جائے, تو وہ نہیں سیکھا. تو وہ ابھی ہم نے سیکھنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم یہ جتنی جو تھیوریٹیکل یا کنسیپچول نالج ہمیں مل جائے گا, تو اس کے بعد میں تھوڑی سی پھر جو ہے نا کوڈنگ جو ہے نا ٹری کی وہ تھوڑی سی ڈسکس کروں گا کہ ہاؤ یو کین امپلیمنٹ دس. جیسے ہم نے لنک لسٹ کی تھی, اسٹیک کی تھی, کیو کیا تھا, تو کیسے نان لینئر ڈیٹا اسٹرکچر جو ہیں ان کو کیسے امپلیمنٹ یا کوڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو تب تک مجھے جو ہے نا نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیں. کچھ سوال ہو آپ کا تو وہ پھر آپ مجھ سے لائیو لیکچر جو ہوگا اس میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.